अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पिछले वीलॉग में मैंने अडयाला जेल से कुछ खबरें दी थी और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को एक पैगाम भेजा है कि जितना जल्दी हो, जैसे भी मुमकिन हो, वो कोशिश करें और मुझे आकर मिलें। ये इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई पैगाम बाहर नहीं पहुंच रहा और वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को अपनी बहनों पे भरोसा है और बहुत सारी जगहों से वो धोखा भी खा चुके हैं। बुशरा बीबी की सूरत हाल भी मैंने आपको बताई थी। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया जनाब कि ये खबर आपको कैसे मिली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि सोर्स मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये खबर 100% ठीक है और जो बुशरा बीबी की हालत मैंने आपको बताई है वो उससे भी बहुत बदतरीन है जो मैंने आपके सामने रखी। हाँ, इमरान खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं और वो अपनी वर्जिश भी करते हैं। उन्होंने अपने आप को किसी ना किसी तरह मजबूत रखा हुआ और वो ज़हनी तौर पे इमरान खान साहब ने अपने आप को आमादा किया है कि उन्हें लंबा अरसा भी अगर जेल में रहना पड़ा तो वो रहेंगे। उन्होंने अपने आप को जेल में खासा मजबूत रखा हुआ है, लेकिन उनकी आंख का मसला बहुत सीरियस है और उसकी वजह से इमरान खान साहब परेशान भी हैं। अब जो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाए। उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा या कोई ऐसी बात भी नहीं की। वो सिंपल एक बात करते हैं कि जो इंसानी हुकूक है या जो कैदियों को हुकूक मिलते हैं जेल में, वो हुकूक सिर्फ हमें दे दिए जाएं और कुछ नहीं चाहिए। अब वो इस बात को जानते हैं कि वो इतनी जल्दी छूट कर बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को उसके लिए एक डील करनी पड़ेगी और किसी भी जिल्लत अमेज डील के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, वो कुछ फेस सेविंग दे सकते हैं और पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर के अंदर जो खौफ है वो आपको दिखाई दिया उस वक्त जब आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया कि ताहयात मेरे पास इस्तिस्ना है और मेरे ऊपर कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब एक नई ऑफर दी गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, ये ऑफ द रिकॉर्ड भी दी गई। फैसल वाडा ने ऑन द रिकॉर्ड भी आकर कह दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवा दें, हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो डंडे मार मार के भी करवा सकती है। इससे पहले उन्होंने चीजें करवाई भी है और उन्हें अपने सामने कोई बहुत बड़ी मुजामत नजर भी नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा से जैसे माजी में उन्हें मुजामत का सामना करना पड़ा, इस वक्त उस तरह की अवामी मुजामत उनके सामने नहीं है। अवामी लेवल के ऊपर उनके सामने चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह माजी में हुआ करती थी। या जो चांस था सुहेल अफरीदी के पास, वो अनफॉर्चुनेटली सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली जो मौका उनके पास था उन्होंने उससे फायदा अभी तक तो नहीं उठाया और अब वो उठा पाएंगे या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों में काफी मायूसी फैली है। अलीमा खानम ने एक बयान दिया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उनकी जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। अलीमा खानम ने कहा कि गुज़िश्ता रोज हमारी फैमिली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज जेल हकूक की बहाली के लिए आवाज उठाने वाले इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल हमने किया। मुलाकात के दौरान वुज़रा ने दर्ज झेल पेशरफ से आगाह किया, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इमरान खान साहब की फैमिली को बताया कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा कोई इजाफी या सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएं। अब ये तो आदाद शुमार बताएंगे इस दावे के बारे में। नंबर दो, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकली के लिए किसी भी मुआहदे पर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करने का फैसला किया है जब तक दर्ज झेल मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हो जाते। यानी उन्होंने कहा जी 175 अरब रुपए अगर आपको चाहिए हमसे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा, तो फिर आपको हमारी कुछ शराइत माननी पड़ेगी। अब ये शराइत है, ये आप सुन लें। नंबर एक, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला, यानी जो साबिक फाटा होता था अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, उसके लिए माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराहम किया जाए जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। यानी 175 अरब आप उन्हें देंगे, वो 300 अरब आपको देंगे। शाबाश। और वो कह रहे हैं 300 अरब बनता है, ये फंड जमशुदा इजला की मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वो एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो इधर से मांगते हैं उधर से मांगते हैं, वो हर एक आगे हाथ फैला रहे हैं, कर्जे इकट्ठे कर करके वो दिवालिया हो गए और अभी भी आप उन्हें कहते हैं कि वो 300 अरब आपको दें और आपसे 175 अरब सिर्फ ले लें। दूसरा, उन्होंने कहा इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल किए जाए और जब तक नहीं होते किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। फिर इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, माहिर डॉक्टरों की निगरानी में तिब्बी मुआयना हो और उनका तशखीस हो, फिर उनका इलाज हो। फिर इमरान खान की गुज़िश्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई
اور عملی طور پہ جو ان کو ایک قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے اس کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے. 6 اہل خانہ، 6 وکلا اور 6 دوستوں کے ساتھ ہر ہفتے ان کی ملاقات کروائی جائے. ان کے بیٹوں کے ساتھ ہفتہ وار ٹیلی فونک رابطے کا حق فوری طور پہ بحال کیا جائے. کتابوں، اخبارات اور دیگر مطالعے کے مواد تک ان کی رسائی کو یقینی بنایا جائے. اور یہ کوئی مراد نہیں ہے، یہ قانونی اور انسانی حقوق ہیں جو ہر قیدی کو میسر ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی یہ حقوق ملنے چاہیے. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے چیزیں سامنے رکھ دی ہیں. اب بجٹ تو پاس کروا رہی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. بجٹ کی میں بات کر رہا تھا، ادھر بجٹ کا اجلاس قومی اسمبلی میں بھی چل رہا ہے. ادھر شہباز شریف صاحب نے زمین آسمان کے کلابے میں لا دیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفوں میں. شہباز شریف صاحب کو نا، کیونکہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ سارے جملے اور جتنی انہوں نے اپنی زبان سے بوٹ پالش کی ہے الفاظ کی صورت میں، یہ ان کے اوپر واپس برسے گی اور ان کے خاندان کی سیاست کے اوپر برسے گی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پی ٹی وی کا ریکارڈ ختم کر دیں گے تو آپ کو بھٹو کی تقریریں غائب ہو جائیں گی یا کچھ آپ کو ملے گا نہیں. یہ سارا کچھ یہاں پہ ریکارڈ میں موجود رہے گا. آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز شریف صاحب، یہ جتنے آپ نے گڑھے کھود دیے نا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، لوگ آپ کو فوج کے ٹاؤٹ کے طور پہ دیکھیں گے اور لوگ آپ سے نفرت کریں گے، کیونکہ پاکستانی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اپنائیں گے. یہ تو اب ہو چکا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. ادھر الٹے سیدھے شعر بھی پڑھ دیے شہباز شریف صاحب نے، ٹکا کے جوتے پالش کیے. یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں گی، ان کو آئیڈیا نہیں. اور جو اصل کام ہے کرنے والا وہ یہ کرتے نہیں ہے، اور جو کام ان کے کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ یہ آگے بڑھ بڑھ کے چودھری بنتے ہیں. ابھی امریکہ نے اور ایران نے دونوں نے ان کو فارغ کروا دیا. یہ جہاز سوئٹزرلینڈ کے جناب ہم بڑے چودھری بننے جا رہے ہیں، ہم کریں گے جناب میزبانی. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو میزبانی کرنے والے؟ انہوں نے آپس میں خود ہی معاہدہ کر کے ان کو فارغ کر دیا، ایک پیپر بھیج دیا، اس پہ سائن کر لینا. تو شہباز شریف صاحب اس پہ سائن کر کے نا مسکراتی ہوئی تصویر لگا دی. اور بھائی ادھر جنگ ہوئی ہے، ادھر بڑے برے حالات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی پریشان ہے، ایران بھی پریشان ہے، اور یہ بیچ میں بگڑے ڈال رہے ہیں کہ جناب ہم نے بہت بڑی کارروائی ڈال دی ہے، ہم نے جنگ عظیم رکوا دی ہے. دیکھیں آپ کی ایفرٹ بڑی اچھی تھی، آپ نے کوشش بڑی اچھی کی، لیکن آپ نے پاکستان میں کیا کیا؟ آپ کو اگر پاکستانی اپریشیٹ کریں گے تو اس بات پہ نہیں کریں گے کہ آپ فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی عزت ہے، یا فلانے ملک کے اندر آپ کی کتنی جائیداد ہے، یا فلانا ملک آپ کی کتنی بات سنتا. نہیں، پاکستانی آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے کہ آپ پاکستانیوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. وہ آپ کی اس بات پہ عزت کریں گے یا تعریف کریں گے کہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا. ٹکے کا کام انہوں نے پاکستانیوں کے لیے نہیں کیا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، ناظرین یہ بھی اس وقت خطرے میں ہے. میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں. اسرائیل نے لبنان کے اوپر ایک بڑا خوفناک اٹیک کر دیا، اور وجہ اس کی بنائی کہ جناب ان کے 4 فوجی مارے گئے اسرائیل کے. اور اس اٹیک کے اندر جو اب تک اطلاعات آ رہی ہے ہمارے پاس الگ الگ میڈیا سے، 35 خواتین اور بچوں سمیت 35 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے لبنان میں. یہ آپ ان کے چہرے بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل معصوم لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں ان کے اندر. اب یہ تو کوئی جنگجو نہیں ہے نا، ان کا تو حزب اللہ سے تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن جب بمباری ہوتی ہے اور اوپر سے جہاز آ کر بم پھینک کر جاتے ہیں یا میزائل مارے جاتے ہیں، تو پھر نیچے کون ہے کون نہیں ہے یہ تو مارنے والے کو آئیڈیا نہیں ہوتا زیادہ تر. اور اسرائیل اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے یا وہاں پہ سویلین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. انہیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں. بڑے سخت انہوں نے بیانات بھی دیے. یہ 35 لوگ شہید ہو گئے، 60 لوگ وہاں پہ زخمی ہو گئے. اب ایران جو ہے وہ شدید غصے میں. کچھ اطلاعات کے مطابق ایران نے وہاں پہ آبنۂ ہرمز کی ایک مرتبہ پھر بندش بھی کی ہے، اور امریکہ کو بڑا سخت پیغام بھی بھجوایا کہ جناب یہ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ہمارے معاہدے کا یہ حصہ تھا کہ اسرائیل لبنان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن بڑا خوفناک حملہ لبنان کے اوپر کیا گیا. 35 لوگ بچوں اور خواتین سمیت مار دیے گئے. اب ایرانی فوج تیاری کر رہی ہے اسرائیل پہ حملے کے لیے، لیکن کیا امریکہ دوبارہ سے لڑے گا؟ اس کا جواب نہ میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ڈاکومنٹ چھپا ہے، باقاعدہ ایک خبر ہے وال اسٹریٹ جرنل کی امریکہ میں. اس خبر کے مطابق پینٹاگون نے امریکی پارلیمان سے مزید پیسے مانگے، اور پیسے انہوں نے مانگے ہیں کہ ان کو جو خسارہ ہوا ایران جنگ کی مد میں اس کو پورا کرنے کے لیے انہیں یہ پیسہ چاہیے. یعنی ایران کے ساتھ امریکہ نے جو جنگ لڑی اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے پینٹاگون نے، یعنی جیسے ہمارے یہاں پہ جی ایچ کیو ہے جنرل ہیڈ کوارٹر فوج کا، اسی طرح وہاں پینٹاگون ہے امریکہ میں، تو انہوں نے امریکہ کی پارلیمنٹ سے مزید پیسہ مانگ لیا. یہاں پہ تو وزیر اعظم دے دیتا نا پیسہ جیسے مرضی، وہ خود بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ دیتی ہے پیسہ. تو امریکی پارلیمان سے جو انہوں نے پیسہ مانگا وہ $80 ارب ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو $80 ارب کا دھچکا لگا. امریکہ میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، وہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں. تو کیا امریکہ دوبارہ سے اس جنگ میں جانا چاہے گا جس سے اس نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اسرائیل اپنی روش سے باز نہ آیا اور اسرائیل اور ایران کے بیچ میں تعلقات خراب ہوتے چلے گئے تو ایک وقت آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور یہ اب اسرائیلی اخبارات بھی لکھ رہے ہیں،
اسرائیلی اخبارات کے اندر میں نے 2-3 جگہ پہ مختلف اخبارات میں یہ تبصرے پڑھے ہیں کہ اسرائیل کو اب ایران کے ساتھ تنہا لڑنا پڑے گا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی حمایت اسرائیل اس جنگ کی حد تک کھو چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اب کھل کر اس لڑائی کو لڑنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا. جتنا نقصان اس نے اٹھا لیا وہ بہت دور سے آتا ہے لڑنے کے لیے, تو بار بار تو نہیں آئے گا وہ لڑنے کے لیے. تو یہ ایک سچویشن ہے کہ اگر تو اس معاہدے نے بچنا ہے تو امریکہ کو اب اسرائیل سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا, ڈسٹنس کرنا پڑے گا کہ یہ معاہدہ بچا رہے اور ایران اور امریکہ اور جو پورا خطہ ہے وہ امن کے ساتھ رہے. لیکن اسرائیل جو کرے گا لبنان کے ساتھ, اس کے جواب میں ایران جو کرے گا اسرائیل کے ساتھ, وہ ایک چیپٹر ہی پورا الگ ہو جانا چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہوگا, جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں گے. تو ناظرین, جہاں پہ انہوں نے کام کرنا چاہیے پاکستان کی حکومت وہاں پہ کام کر نہیں رہی. ذرا آپ یہ دیکھیں نا, تعلیم اور صحت کے شعبے میں پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان کی سرکار نے کیا کیا. یہ دیکھیں, میں آپ کے سامنے 2 خبریں رکھتا ہوں, یہ دونوں کے اندر ڈیٹا ہے. نمبر 1 تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کے لیے بجٹ ہے فی کس, یعنی ایک آدمی کی تعلیم کے اوپر پاکستان کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اس کا موازنہ کر لیتے ہیں خطے کے تمام ممالک کے ساتھ, یعنی چائنا کے ساتھ, بھارت کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, نیپال, بھوٹان, سب کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں موازنہ کہ کون کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنے لوگوں کی تعلیم پر. چین جو ہے وہ اپنے ایک شخص کی تعلیم کے اوپر $425 خرچ کر رہا ہے. $425 اچھی خاصی رقم ہے, یعنی اگر آپ پاکستانی پیسوں میں دیکھیں تو یہ 1.25 لاکھ روپے سے اوپر بنتا ہے, 1.25 لاکھ روپے کے آس پاس. تو چین اپنے ہر شہری کے اوپر $425 خرچ کر رہا ہے. بھوٹان جو ہے وہ $251 خرچ کر رہا ہے. بھارت $114 خرچ کر رہا ہے, اچھی خاصی رقم ہے. یہ بھی پاکستانی کو 40,000 روپے بنتا ہے آلموسٹ. تو یہ بھارت اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنے ایک شہری کی تعلیم کے اوپر. سری لنکا جو ہے وہ $78 خرچ کر رہا ہے, بنگلہ دیش $56 خرچ کر رہا ہے, نیپال $55 خرچ کر رہا ہے, اور سب سے کم پیسہ جو خرچ کر رہا ہے اپنے شہریوں کی تعلیم کے اوپر وہ پاکستان ہے اس پورے ریجن میں, وہ ہے $32. اندازہ کیجئے کہ چین خرچ کر رہا ہے $425, انڈیا کتنا خرچ کر رہا ہے $114, اور پاکستان کتنا خرچ کر رہا ہے $32. پاکستان کے بعد نیپال ہے, وہ بھی $55 فی کس خرچ کر رہا ہے, یا فی بندہ تعلیم کے اوپر وہ $55 خرچ کر رہا ہے, اور پاکستان کتنے $32. جب تعلیم کے اوپر آپ کی توجہ ہی نہیں ہے تو آپ نے قوم کیا خاک بنانی ہے, جب تک آپ نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے. اور سب سے اچھی ریشو نوجوانوں کی پاکستان کے اندر ہے. پاکستان میں 65% آبادی نوجوانوں کی ہے جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں, لیکن تعلیم کے اوپر پاکستان سب سے کم پیسہ خرچ کر رہا ہے. آج ذرا ہیلتھ کے اوپر کہ ہیلتھ پہ پاکستان کتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے. چین جو ہے وہ اپنے ہر شہری کی ہیلتھ کے اوپر $763 خرچ کر رہا ہے. $763 ہر شہری کی صحت کے اوپر خرچ کر رہا ہے. بھوٹان جو ہے وہ $162 خرچ کر رہا ہے. سری لنکا 134, بھارت $85, نیپال $84, افغانستان $59, بنگلہ دیش $53 اور پاکستان $30. پورے خطے میں پاکستان صحت کے شعبے کے اندر اپنے شہریوں پہ سب سے کم پیسہ خرچ کر رہا ہے. دفاع کے اندر گھسائی جاؤ پیسہ, اپنی عیاشیوں کے اندر گھسائی جاؤ پیسہ, بڑے بڑے طاقتور امیر لوگوں کو جو ہے وہ دیتے جاؤ سہولتیں اور ٹیکس کی چھوٹ, لیکن عام آدمی کو کچھ نہ دینا. تعلیم پہ بھی ہم سب سے کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں پورے خطے کے اندر, اور ہیلتھ کے اوپر بھی ہم سب سے کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں پورے خطے کے اندر. افغانستان ہم سے بہتر ہے, بھارت تو بہت ہی بہتر. اب ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی آپ حرکتیں دیکھیں کہ جہاں پہ پیسہ نہیں دینا وہاں یہ پیسہ کیسے پھینکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پی آئی اے, ابھی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پی آئی اے کو بیچا, 10 ارب میں اٹھا کے انہوں نے پی آئی اے بیچ دی. ایک تو جتنے کی وہ پی آئی اے تھی اس سے 10% قیمت میں انہوں نے پی آئی اے اٹھا کے بیچ دی, آدھے سے آدھے پیسوں میں انہوں نے پی آئی اے بیچ دی. کتنا منافع دے دیا انہوں نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو, جتنے کا صرف وہاں پہ سپیئر پارٹ پڑا ہوا تھا پی آئی اے کا, اتنے میں اٹھا کے ساری پی آئی اے بیچ دی. جتنے میں پی آئی اے کی 2 بلڈنگیں جو ہیں ان کا پیسہ اس سے زیادہ تھا, اتنے میں اٹھا کے پوری کی پوری ایئر لائن بیچ دی. جتنے کی ایئر لائن بیچی, اس سے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے بھی آپ وہ گڈ ول نہیں لے سکتے, وہ روٹ نہیں لے سکتے جو پی آئی اے کے پاس تھے. ایک تو اونے پونے انہوں نے پی آئی اے بیچ دی فوجی فاؤنڈیشن کو, عارف حبیب گروپ کو, فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی کو, اور لیک سٹی کو, اے کے ڈی گروپ کو, اور سٹی سکول کو. یہ سارے کے سارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چمچے خرچے ہیں. اور ایک تو بیچ میں ان کا اپنا ادارہ بھی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی. تو ایک تو پی آئی اے اٹھا کر ان کو بیچ دی, اور اتنی سستی بیچ دی, اور اس کے بعد انہیں 15 سال تک کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دے دی کہ جناب 15 سال تک ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں, یہ رانا مدثر علی صاحب کی رپورٹ ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی روداد ہے اس کے اندر,
اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پی آئی اے کو 15 برس کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز زیر غور آئی ہے کہ جناب ان کو 15 سال کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دے دی جائے. یہ ناظرین پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اشرافیہ لوٹ رہی ہے, غریب آدمی لٹ رہا ہے, آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کریں گے, 4 یونٹ بجلی کے آپ پیسے دیں گے. پی آئی اے جو مرضی کرے, جو مرضی خریدے, جو مرضی بیچے, جتنا مرضی منافع کمائے, 15 سال تک آپ اس سے ٹیکس ہی نہیں لے پائیں گے. تو پھر بیچا کیوں؟ اگر آپ نے منافع ہی کمانا تھا تو آپ کما سکتے تھے اس سے. اونے پونے بیچ دی, ٹیکس بھی معاف کر دیا. تو باقی جو ایئر لائنز پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان سب کو بھی ٹیکس معاف کر دو. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کی ملکیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھئی پی آئی اے بھی پاکستان میں چل رہی ہے, باقی جو ایئر سیال ہے وہ بھی پاکستان میں چل رہی ہے, ایئر بلو بھی پاکستان میں چل رہی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سی ہیں بے شمار ایئر لائن پاکستان میں چل رہی ہے. بھئی اگر اسرائیل کے اندر نا بہت غصہ ہے, غصہ اس بات کی کہ امریکہ نے یہ جو معاہدہ کیا, انہیں لگتا تھا کہ ابھی مزید جنگ ہونی چاہیے اور اٹیک ہونا چاہیے بار بار ایران کے اوپر, اور ایران میں جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے حاصل نہیں ہوئے. اب الگ الگ قسم کے بیانات اسرائیل میں میڈیا جو ہے آگ اگل رہا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خلاف. تو اسرائیلی صحافی نے کہا کہ امریکہ کو ایک اور 9/11 کی ضرورت. یہ ایک اسرائیلی صحافی ہے, یہ چینل 12 کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا نام ہے جی بینی سبتی, ان کا نام ہے جی I-24 بھی یہ کام کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس وقت ایک 9/11 یا پرل ہاربر کی, امریکہ میں ایک 9/11 بہت خوفناک انسان, بہت سارے میں مارے گئے تھے. اس کے بعد افغانستان کی ایک جنگ کی, اور اس سے پہلے ایک پرل ہاربر, اس کے نتیجے میں بہت تباہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہونا چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ اسرائیل اس کا سچا دوست ہے, جب غیر جو ہے وہ اب اس کے اوپر. تو یہ مکمل طور پر پاگل پن اور ذہنی دیوالیہ پن, خدا امریکہ پر رحم کرے. یعنی اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بہت بڑا سامنا یا ہاتھا ہو جائے, اور اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ جو لوگ وار دیکھنا چاہتے ہیں, جنگ کرو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہت سارا تبھی آئے گا, جنگ لگے, بارود, بہت سارے میزائل چاہیے, بہت سارے ہتھیار چاہیے, طیارے چاہیے, پھر ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھے گی, جتنے زیادہ انوالو ہوں گے زیادہ اسلحہ. تو اگر امریکہ میں آپ سوچئے کہ اگر وہاں پہ ایک کا بڑا واقعہ, اس کا الزام تو بھی دیا جا سکتا. پچھلی مرتبہ الزام لگا دیا گیا تھا افغانستان, حالانکہ بعد میں جو تحقیقات ہوئی کردار نہیں, لیکن الزام افغان لگا, اور افغانستان میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی گئی جو. تو امریکنز کو یہ ایک یا ایک بڑا انسیڈنٹ دہشت گردی کرے نہ ہو, لیکن اگر ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں, اور کوئی فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے, ہم کچھ. لیکن چلے ہم ان چیزوں کے اوپر نظر دیں. اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی صحافی کی جانب سے یا اس قسم کی جو کی جا رہی ہیں, یہ فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتی تھی ایران میں, وہ نہیں ہو. ناظرین اب پاکستان کے اندر سے ایک دو خبر. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک گھٹیا کھیل, اور ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں. لوگ بار بار یقین دلاتے ہیں, یہ آواز سنو کی باتیں, وہ کہتے ہیں نہ ہم کسی پیار کرتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, کہ ہمیں ہمارے آئینی جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں فراہم کی. اب ہم حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہمیں شرپسند اور غدار کا, نہ ہم شرپسند ہیں نہ ہم غدار ہیں. وہ بار بار یہ بات کر پاکستان کے خلاف سے پیار کرتے. کشمیری بار بار یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اب پولیٹیکل پارٹی انہوں نے کہا جی ان کو نہ چھوڑا. ایک آدھے بند جو غلط جواز بنائے کشمیر کو غدار کیسے. وہاں پہ لاکھوں لوگ احتجاج کے اندر شامل ہوئے ہیں, گھر جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر احتجاج کرتے. تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں, کیا یہ سارے غدار ہیں؟ کیا یہ سارے؟ یہ ایسا نہیں ہو. اب سفید دیوار کے سامنے بٹھا کے پارٹی چھڑوانے کا کام بھی اغوا رہا ہے. ابھی ایک بندے کا بیان آیا, ہو سکتا ہے اس نے خود دیا ہو, لیکن راجہ امجد علی خان ہے, اس کے علاوہ اور بھی سفید دیوار ہے پیچھے, جیسے سفید دیوار ہے پیچھے بندہ بیٹھا ہوا, وہ کہہ رہا ہے جی میرا یہی پی ٹی آئی کے بعد میں یہی جو ہے جی میرا, اور اب یہی کام جو ہے وہ جوائنٹ امی ایکشن کمیٹی. تو یہ اس طرح اب کب تک لوگوں سے وفاداریاں چھڑوائیں گے, ان کے ساتھ کریں گے. اب جس کے ساتھ بھی کریں گے اس کے دل کے اندر ایک گرا لگ جائے, پھر جب اسے موقع ملے وہ آپ کے خلاف ہو جائے. کیسے ایک پوری نسل کو, یا لوگوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو, یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو, یا اکثریت کو آپ وفاداروں سے غداروں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ اس کلاسک ایگزامپل. کشمیر کے معاملے کو جتنا مس ہینڈل آج کیا جا رہا ہے نا, یہ تاریخ کی کتابیں بتائیں گی کہ کتنی بڑی غلطی کی اسٹیبلشمنٹ نے, جو آج کے دنوں آپ پوری نسل کے دل نفرت پیدا. خدا کا واسطہ اس سے ہمارا آپ پہ زور نہیں چلتا, آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے, آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں فار گاڈ سیک, وقتی طور پہ ضد پوری کر کے لیے آپ اس ریجن کو, اس خطے کو وہ نقصان نہ پہنچائیں کہ جو لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. کہ 75 سال میں انہوں نے اپنی وفاداری ثابت, یہ جو کشمیری ہیں انہوں نے 7.5 کیا اپنی وفاداری وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے. آج اگر ان کے اندر سے 1 2 4 لوگ کوئی غلط جملہ بول دیتے ہیں, یا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان نہیں ہے ان میں کوئی شخص اگر جذباتی بات کر دیتا ہے, تو اس بنیاد پہ آپ کہیں گے کشمیری سارے غدار ہو گئے. ان کے خلاف آپ ٹویٹ کرواتے ہیں, ان کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دلواتے ہیں. پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے صحافی ان کو برا بلا کہتے ہیں. میں پنجاب میں رہتا ہوں, مجھے بے حد پیار ہے اپنے گھر سے, پنجاب سے, زمین سے, لیک فار گاڈ سے. بلوچستان میں جو آگ لگی وہ کافی نہیں, قبائلی علاقوں میں جو ہوا وہ کافی نہیں. پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا,
अलग हो गया, टूट के दो टुकड़े हो गया, वो चला गया उधर, बांग्लादेश अलग बन गया, वो काफी बस कर दें। अब मैं आपको खुदा का वास्ता देकर ये कह रहा हूं कि कश्मीरियों की बात सुने, वो गलत बात नहीं कर रहे, उनके साथ बैठ जाएं, मसले कोई हल निकाल लें। आप तो दुश्मन के साथ भी बैठ जाते हैं। वहां ईरान ने और अमेरिका ने एक दूसरे के कितने बंदे मार दिए, वो बैठ गए ना स्विट्जरलैंड में, आप बिठा रहे हैं उनको, आप कह रहे हैं जी हम सालिस हैं, वहां पे उन्होंने बंदे मार दिए एक दूसरे के, वहां फौजियों की